بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق یہاں سے ہوگا انشاءاللہ۔ المعرفۃ شرطها ان تکون عالمیتا۔ یہاں سے اس عبارت میں المعرفۃ شرطها ان تکون عالمیتا، اس عبارت میں اسباب منع صرف میں سے چوتھا سبب معرفہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ معرفہ کی کا مطلب ہے کہ اسم کا نکرہ نہ ہونا، کہ اسم نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو۔ پھر معرفہ کی 7 قسمیں آپ نے ہدایت نامے میں پڑھی ہیں، نامیر میں پڑھی ہیں۔ ان 7 اقسام میں سے صرف عالمیت غیر منصرف کا سبب ہوتی ہے، باقی جو 6 قسمیں ہیں وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنتے، اس لیے کہ ان 6 میں سے 4 مبنی ہیں۔ ضمائر، اسم ضمیر، موصولات اور اسماء اشارات، یہ چاروں کے چاروں مبنی ہیں۔ اور غیر منصرف مورب کی قسم ہے، یہ چاروں مبنی ہیں، غیر منصرف مورب کی قسم ہے، لہذا جو خود مبنی ہو وہ مورب کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے یہ 4 غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا ہے مبنی ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ایک ہے معرفہ بالندا، وہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے کہ معرفہ بالندا کی اکثر صورتیں مبنی ہوتی ہیں اور غیر منصرف مورب ہے، لہذا یہ 4 چیزیں تو اس وجہ سے نکل گئیں کہ یہ مبنی ہوتی ہیں، 3 مکمل مبنی ہیں اور چوتھی کی اکثر صورتیں مبنی ہیں۔ اور جو 2 چیزیں ہیں، معرفہ بالالف واللام اور معرفہ بالاضافت، یہ 2 چیزیں بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو اگر غیر منصرف میں آ جائے نا تو وہ بھی منصرف ہو جاتا ہے۔ الف لام داخل کر دیا جائے غیر منصرف پر، آگے انشاءاللہ آ جائے گا، یا غیر منصرف لفظ کو کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے تو اس کا غیر منصرف ہونا ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ منصرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں الف لام اور اضافت، یہ غیر منصرف کو بھی منصرف کر دیتی ہیں، اس لیے غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتی۔ تو 7 اقسام میں سے 6 نکل گئیں، تو پیچھے ایک چیز باقی رہے گی، وہ ہے عالم، یعنی عالم ہونا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المعرفۃ شرطها ان تکون عالمیتا، کہ معرفہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ معرفہ کی قسم عالم ہو، عالم ہو، جیسے یہ نیچے لکھا ہے زینب ہو، زینب عالم ہے۔ تو 7 اقسام میں سے صرف ایک قسم معرفہ کا، وہ معرفہ کی اس کا غیر منصرف کا سبب بنتی ہے اور وہ ہے عالمیت، اس لیے مصنف نے اسی کی شرط لگائی ہے۔ العجمۃ شرطها ان تکون عالمیتا فی العجمۃ،
व तहारुकुल औसत अब ज़्यादत वाला सलासत फनूहन मुनसरिफन व शतर व इब्राहिम मुमतनियन। यहाँ तक अलोजमतों से लेकर मुमतनियन तक इस इबारत में मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने असबाब मन सर्फ में से पांचवा जो सबब है उजमा, इसकी तफसीलात जिक्र फरमाई है। उजमा का माना है कलमे का अरबी के अलावा किसी और जबान का लफ्ज होना, फारसी का लफ्ज हो या किसी दूसरी हबशी जबान का लफ्ज हो, किसी और जबान का लफ्ज हो, उससे अरबी में मुंतकिल कर दिया गया हो। उजमा के गैर मुनसिफ का सबब बनने के लिए मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शर्त व अन तकूना आलमियतन फिल उजमत, कि जो कलमा अजमी हो और वो अरबी में मुंतकिल हो गया हो, वो गैर मुनसिफ उस वक्त बनेगा कि जब वो अजमी जबान में भी किसी का नाम हो, किसी का आलम हो। इसकी तीन सूरतें बनती हैं कि अजमी जबान में भी वो किसी का नाम हो और अरबी में मुंतकिल होने के बाद भी वो किसी का नाम ही इस्तेमाल हो। जैसे इब्राहिम है, इस्माइल है, अजमी जबान में भी आलम है, अरबी में भी आलम है। ये बिल इत्तेफाक गैर मुनसरिफ है। दूसरी सूरत यह है कि ना अजमी में किसी का नाम हो ना अरबी में किसी का नाम हो। जैसे दीबाज का लफ्ज है, लिजाम का लफ्ज है, इस्तबरक का लफ्ज है, ये अजमी अल्फाज हैं। ना अजमी में किसी का नाम है और ना अरबी में मुंतकिल होने के बाद किसी का नाम है। ये बिल इत्तिफाक मुनसरिफ हैं। तीसरी सूरत यह है कि अजमी में तो किसी का आलम ना हो, लेकिन अरबी जबान में जब वो मुंतकिल हुए तो उसमें आलम के तौर पर इस्तेमाल हुए हों। इसमें इख्तिलाफ है। इमाम सिब्बी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये गैर मुनसिफ नहीं होंगे और इमाम मुबरद और इमाम जुजाज रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये गैर मुनसिफ होंगे। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह को चूंकि इमाम सिब्बी का मज़हब पसंद था, इसलिए उन्होंने ये शर्त लगाई है कि शर्त व अन तकूना आलमियतन फिल उजमत, कि अजमी लफज अरबी में मुंतकिल हो, उसके गैर मुनसिफ का सबब होने के लिए ये शर्त है कि अजमी में भी किसी का नाम हो और अरबी में भी आकर वो नाम ही के तौर पर इस्तेमाल होता हो। लिहाजा इमाम सिब्बी और मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह, ये बसरियों की एक जमात है, उनके नज़दीक दिबाज का लफज ये गैर मुनसरिफ होगा, ये मुनसरिफ होगा, इसलिए कि आजमी ज़बान में ये किसी का नाम नहीं था। अब अगर कोई आदमी अरबी ज़बान में अरब का कोई बंदा उसको किसी का नाम रख दे, इंसान का नाम रख दे, तो ये आज क्या कहते हैं उसको, आलम हो जाएगा, लेकिन अरबी में मुंतकिल होने के बाद आलम होगा। अजमी में आलम नहीं था, लिहाजा ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा। अल तो शर्त अन तकुना आलमियतन फिल उजमत, उजमा के लिए यह शर्त है कि अजमी जबान में भी वो किसी का नाम हो। वह तहारुकुल औसत अवैध ज्यादा, तो दो और शर्तें हैं, दो और चीजें हैं, इनमें से कोई एक चीज शर्त हो। एक शर्त तो आलमियत होगी, दूसरी चीज ये है कि अजमी जबान का लफज अरबी में मुंतकिल होने के बाद उसके गैर मुनसरिफ के लिए ये शर्त है, एक अलमियत, नंबर दो, ये दो चीजें हैं, उन दो में से किसी एक चीज का पाया जाना जरूरी है। वो दो चीजें कौन सी है? नंबर एक, तहारुकुल औसत है, कि अगर वो तीन लफ्जों से जायद वाला हरफ नहीं है, कलमा नहीं है, तीन हरफों से जायद वाला लफ्ज और कलमा नहीं है, तो फिर दरमियान वाले लफ्ज का मुतारक होना शर्त है। और अगर तीन लफ्जों से जायद का है तो फिर दरमियान वाले लफ्ज का मुतारक होना शर्त नहीं है, तीन लफ्जों से जायद हो। अब इन दो में से कोई एक चीज होनी जरूरी है।
یا تو وہ 3 حرفوں سے زائد والا لفظ ہو، اور یا پھر وہ 3 حرفوں والا ہے تو درمیان والا حرف متحرک ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو عجمہ کے غیر منصرف سبب بننے کے لیے گویا 2 چیزیں شرط ہیں، ایک وہ عجمی زبان عربی زبان دونوں میں کسی کا نام ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یا تو 3 حرفوں والا، یہ 3 حرفوں سے زائد والا ہو، اور یا پھر 3 حرفوں والا ہے تو درمیان میں سے درمیانی حرف کا متحرک ہونا ضروری ہے۔ لہذا فنوح منصرف، یہ فا جو ہے نا فنوح کی، یہ فا تفریح کے لیے، یہ ان شرائط پر آگے تفریحات بیان ہو رہی ہیں، نتیجے بیان ہو رہے ہیں کہ دیکھیں نوح کا لفظ یہ منصرف ہے، اس لیے کہ اس میں یہ پہلی والی شرط تو پائی جا رہی ہے کہ یہ عالم ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے، عجمی میں بھی نام تھا، عربی میں منتقل ہوا تو بھی نام ہے، لہذا پہلی شرط پائی جا رہی ہے۔ لیکن جو دوسری شرط ہے کہ ان 2 چیزوں میں سے ایک کا پایا جانا، وہ نہیں پائی جا رہی، کیونکہ نوح کا جو لفظ ہے یہ 3 حرفی ہے، نون واو اور ہا 3 حرف ہے، تو اس کے لیے یہ شرط تھی اگر 3 حرفی ہو تو درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے، یہاں درمیان والا حرف واو ہے، یہ ساکن ہے، حرف متحرک نہیں ہے، لہذا یہ دوسری شرط اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے نوح منصرف، یہ منصرف ہے۔ یہ منصرف ہونا نوح کا امام سیبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار بھی کی ہے، جبکہ بعض ناوی حضرات یہ کہتے ہیں، جیسے علامہ ابن عصفور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ 2 سبب پائے جا رہے ہیں، عجمہ کا سبب بھی ہے کہ عجمی زبان کا لفظ ہے، اور عالمیت بھی ہے، عالم بھی ہے، نام بھی ہے، اور غیر منصرف کی تعریف شروع میں ہم نے پڑھی تھی، غیر المنصرف معافی علتان، جس میں 2 اسباب منصرف میں سے معافی علتان منتس ہیں کہ 9 اسباب منصرف میں سے 2 سبب پائے جاتے ہوں، وہ 2 سبب پائے جاتے ہیں، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا، تو ان کے نزدیک یہ غیر منصرف ہے، لیکن امام سیبوی کے نزدیک یہ منصرف ہے، اس لیے کہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے یہ غیر منصرف ہوتا ہے کہ جس میں 2 سبب پائے جائیں، اور ان میں جو دوسرا سبب ہے عجمہ، اس کے لیے شرط ہے، وہ شرط یہاں پر نہیں پائی جاتی، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہوگا۔ دوسری چیز، شاتارو ابراہیم و ممتنعون، یہ دونوں غیر منصرف ہوں گے، ممتنع کا مطلب ممتنع صرف ہوا، یعنی یہ دونوں غیر منصرف ہوں گے، اس لیے کہ شطر کا جو لفظ ہے یہ 3 حرفوں والا ہے، لیکن یہ کہ اس میں درمیان والا جو حرف ہے تا، یہ متحرک ہے، شین تا را 3 حرف ہیں، اور شاتارو درمیان والا تا متحرک ہے، لہذا متحرک الاوسط ہونے والی شرط پائی جا رہی ہے، عالم بھی ہے، عجمہ متحرک الاوسط بھی ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہو۔ و ابراہیم و ممتنع، جبکہ لفظ ابراہیم یہ ممتنع یعنی منصرف ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے کہ یہ عالم بھی ہے، عجمی زبان میں بھی عالم تھا، عربی میں عالم ہے، اور پھر اس میں جو دوسری شرط ہے 3 حرفوں سے زائد ہونے والی وہ بھی پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہوگا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 2 اسباب معنی صرف کی تفصیل پڑھی ہے، ایک معرفہ کی اور دوسرا عجمہ کی، یہ 2 اسباب معنی صرف ہیں، ان کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے۔ اب عبارت کا ترجمہ دیکھیں، المعرفہ تو معرفہ اسم کا نکرہ نہ ہونا، شرط اس کے لیے شرط ہے ان تکون عالمیتن، کہ وہ لفظ عالم ہو، والعجمہ تو، اور عجمہ لفظ کا عجمی زبان کا لفظ ہونا، شرط اس کی شرط یہ ہے ان تکون عالمیتن، کہ وہ عالم ہو بالعجمت عجمی زبان میں،
و تحرک الاوسط، اگر 3 حرف والا ہے تو درمیان والا حرف متحرک ہو، اب زیادت والا ثلاثت، اور یا پھر 3 حرفوں سے زائد کا ہو۔ ونوح منصرف، لہذا لفظ نوح منصرف ہے۔ و شطر و ابراہیم ممتنع، جبکہ شطر کا لفظ اور ابراہیم کا لفظ یہ غیر منصرف ہے۔